पाक फौज के जवानों ने जान का नजराना लेकर बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द बन्नू कैंट पर हमलावर हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने दलेरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों को पीछे धकेला। 10 हमलावरों को ठिकाने लगा दिया। हमला पसपा हुआ तो दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी, जिसमें 8 एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसर, जवानों और अहल खाना की शिरकत। ISPR का कहना है दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से किया गया, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला, 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद। दहशतगर्दों से लड़ाई में पाक फौज के 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, अवाम और रिश्तेदारों की शिरकत। ISPR का कहना है बच्चों, खवातीन और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा बन्नू में जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी को खत्म करके दम लेंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा पूरी कौम का फख्र हैं और हम सब शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की DI खान के हेल्थ सेंटर पर हमले की मजम्मत। कहा जवानों और लेडी हेल्थ वर्कर समेत मासूम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना कार्रवाई है। 9 मई को पाकिस्तान की असास पर हमला किया गया। आज भी रोजाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। 9 मई को हमला करने वाले दहशतगर्दों को भी पनाह देते हैं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा इल्जाम। वजीर दिफा ने कहा बानी PTI और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता है। पाबंदी से मुतालिक सवाल पर कहा यह मामला पार्लियामेंट में लाएंगे, तमाम पार्टियों की मुशावरत और मंशा से फैसला करेंगे। जावेद लतीफ कहते हैं पाबंदी के लिए सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कच्चा चिट्ठा सामने रखकर पूछेंगे क्या ये सबूत काफी नहीं। एक शख्स इतना झूठ बोल रहा है कि सच को शर्म आने लगी। वक्त आ गया कि नवाज शरीफ मुल्क के खिलाफ साजिशी पहलू बेनकाब कर दें। PTI पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। मामले को पहले पार्टी क़यादत देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बड़ा बयान। कहा कानून और आइन के मुताबिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन के पास सबूत हैं। PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने फंड दिए। इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करता है तो काबिल कबूल नहीं। बोले इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो दिन दूर नहीं जब महंगाई नीचे आएगी और हम इस भंवर से निकलेंगे। पाबंदी तो किसी का पाबंदी नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर भी सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें हैं। पाबंदी तो किसी का बाप भी नहीं लगा सका। ये लोग बहकी बातें कर रहे हैं। मैंडेट चोर उस पार्टी पर पाबंदी की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारे मुल्क के चैलेंजेस कुछ और हैं, उन पर फोकस करें। महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, ये तो इस काबिल भी नहीं कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कंसल्ट नहीं किया गया। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। जब वो सियासी पार्टी बन के चले इस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है।
پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے متعلق ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی سیاسی پارٹی بن کر چلے تو ہم پابندی لگانے کے حق میں نہیں. افسوس کی بات ہے پی ٹی آئی کا کردار سیاسی نہیں رہا. پیپلز پارٹی کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. رہنما نون لیگ رانا تنویر حسین کہتے ہیں 2014 میں جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا ایکشن لینا چاہیے تھا. جب سول نافرمانی کی بات کی پابندی لگنی چاہیے تھی. 2014 میں ہی پی ٹی آئی پر پابندی لگ جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. بانی پی ٹی آئی ایک ایجنڈے پر چل رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گی. پیپلز پارٹی والوں کے بیانات ہیں کہ پی ٹی آئی ٹھیک جماعت نہیں. مخصوص نشستوں پر حکومت کی سپریم کورٹ میں سبکی ہوئی. پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 کی کارروائی کا فیصلہ نون لیگ کے اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں غداری کے مرتکب لوگ دوسروں پر مقدمات چلانے کی بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 کا سب سے زیادہ مستحق شریف خاندان اور چیف الیکشن کمشنر ہے. جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط میں لکھا فلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہوں. ذرائع کا کہنا ہے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے ایڈ ہاک جج بننے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی جبکہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی جانب سے فیصلے کا انتظار ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو ہوگا جس میں ایڈ ہاک ججز کے مجوزہ ناموں پر غور کیا جائے گا. پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی مخالفت. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چھٹیوں کے دوران ایک ساتھ 4 ججوں کی ایڈ ہاک تقرری غیر ضروری ہے. فیصلے سے کیسوں کا بوجھ کم نہیں بلکہ سمجھوتا ہوگا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ایڈ ہاک ججوں کی تقرری محض بہانہ ہے جبکہ ہدف کچھ اور ہے. مجوزہ ایڈ ہاک ججوں کو قوم ربڑ سٹیمپ کے نام سے یاد رکھے گی. سلمان اکرم راجہ نے کہا ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ٹائمنگ کی وجہ نیت پر شک پیدا کرتا ہے. کوشش کی جا رہی ہے ایسے ججز لائیں جو حکومت کی ایما پر چلیں. ملک کو بنانا ریپبلک بنائیں گے تو معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے نیا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو فائنینسنگ کے معتبر ذرائع فراہم کرے گا. پاکستان کے پاس 9.4 ارب ڈالر کے زر مبادلہ ذخائر ضرورت سے بہت کم ہیں. پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے. عمان کے دارالحکومت مسقط میں وادی کبیر کی مسجد میں فائرنگ. 4 پاکستانیوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے. سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 3 حملہ آور مارے گئے. پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 30 کے قریب پاکستانی شہری اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس. سفارت خانے کو زخمیوں کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کر دی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عمان میں پاکستانی سفیر کو ٹیلی فون. پاکستانیوں پر حملے سے متعلق بریفنگ لی. ہدایت کی کہ عمانی حکام اور مسقط میں پاکستانی کمیونٹی سے رابطے میں رہیں. شہیدوں کے جسد خاکی کی جلد وطن واپسی کا بندوبست کریں. زیر علاج زخمیوں کا خیال رکھا جائے. امریکہ میں سابق صدر ٹرمپ پر حملے کے بعد انتہا پسندوں کی جوابی کارروائی کا خطرہ. ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایف بی آئی نے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا. انتخابات کے تناظر میں کارروائی کا خطرہ ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے مشکوک رویوں پر نظر رکھیں. اعلامیے میں کہا گیا ایف بی آئی اور ڈی ایچ ایس کو موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ہے. آن لائن کمیونٹیز نے ٹرمپ حملے پر جوابی حملے کی دھمکیاں دی ہیں. شہر 9 محرم الحرام کے جلوس. لاہور کا مرکزی جلوس پانڈو سٹریٹ سے برآمد ہوا. کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہو گیا. دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جلوس. راستے سیل. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. سکھر، خیرپور، شکارپور، حیدرآباد میں موبائل سروس معطل رہے گی. پنجاب میں جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف میں موبائل فون سروس معطل. کراچی اور لاہور میں ڈبل سواری بند. اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی جلوس کا جائزہ لینے پہنچے. شرکاء اور منتظمین سے ملاقات. سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا سکھر کا دورہ. میئر ہاؤس میں حلیم نیاز میں شرکت.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا محکمہ داخلہ میں قائم مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ، عاشورہ کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ علی امین گنڈاپور کا سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کے بعد نیب کی ٹیم اڈیالہ جیل سے روانہ۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے نیب ٹیم نے دونوں سے توشہ خانہ تحائف اور فروخت کے حوالے سے 4 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ نیب نے 13 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ میں گرفتاری ظاہر کی تھی۔ عدالت نے 14 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کو فیملی کے ساتھ کے پی ہاؤس منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر کے پی ہاؤس میں صنم جاوید کی مہمان نوازی کی گئی۔ علی امین گنڈاپور نے صنم جاوید کے والد اور شوہر سے رابطہ کیا تھا۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 99 پیسے اضافہ، مہنگائی کے ڈر سے عوام پھٹ پڑے، کہتے ہیں ہم پر بم گرا دیا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، پیٹرول ڈلوائیں، بجلی اور گیس کے بل بھریں، مکان کے کرائے دیں یا بچوں کو کھلائیں۔ رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں دن میں جتنا کماتے نہیں اتنا پیٹرول میں چلا جاتا ہے۔ مہنگے پیٹرول نے شوق بھی چھین لیا۔ کراچی میں ہیوی بائک کا شوقین رائڈر بھی پریشان، کہتا ہے اب تو مہینے میں 1-2 بار ہی یہ بائک سڑک پر نکالتا ہے۔ کراچی میں سخت گرمی کے دوران بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، لیاقت آباد میں 10 گھنٹے کے تعطل نے عوام کا پارا ہائی کر دیا۔ ایک شہری بجلی کے بھاری بل پر پھٹ پڑا، کہا بجلی کا بل جگر پھاڑ کر بولتا ہے، بچوں کی روٹی، اسکول کی فیس اور سر سے چھت لے جاتا ہے۔ کراچی میں ٹینکر مافیا کی دیدہ دلیری، پانی کی مین لائن توڑ کر ویران علاقے میں تالاب بنا لیے۔ ٹینکر بھر بھر کے شہریوں کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ مین لائن سے ڈسٹرکٹ کی ماڑی اور غربی کی آبادیوں کو پانی کی فراہمی متاثر۔ واٹر بورڈ حکام نے بلدیہ ٹاؤن کے کٹو گوٹ میں پانی چوری کی نشاندہی کی، پولیس سے کارروائی کا مطالبہ۔ ٹاؤن چیئرمین کریم آستانی نے موچ کو پولیس پر پانی چور مافیا کی سرپرستی کا الزام لگا دیا۔ ناروال میں بکری گم ہونے پر 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل کر دیے گئے۔ گاؤں میں گزشتہ روز بکری لاپتہ ہو گئی، جس کے بعد تنازع اتنا شدید ہو گیا کہ ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس سے 2 خواتین اور 1 مرد جاں بحق ہو گئے۔ قاتلوں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار مہمان خصوصی، صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین سمیت علماء، مشائخ اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ 5ویں اور آخری شب کے لیے بہشتی دروازہ کی قفل کشائی، اذان فجر کے بعد بہشتی دروازہ 1 سال کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں طلبہ گروپوں میں خون ریز تصادم، 5 طلبہ جاں بحق، 100 سے زیادہ زخمی۔ احتجاجی طلبہ اور وزیر اعظم کے حامی طلبہ ونگ میں جھڑپیں، لاٹھیوں سے ایک دوسرے پر وار، پولیس بھی احتجاجی طلبہ پر ٹوٹ پڑی۔ ڈھاکہ میں طلبہ تنظیموں کی جانب سے ملازمتوں کا کوٹہ معطلی کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ طلبہ کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے انکار کے بعد مظاہروں میں شدت آئی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں حملے مزید بڑھا دیے، 2 روز میں 300 سے زائد فلسطینی شہید۔ ایک ہفتے میں 5 اسکولوں پر حملے کیے گئے جہاں ہزاروں افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ 9 ماہ کے دوران 400 اسکولوں کو نشانہ بنایا جا چکا۔ گزشتہ روز غزہ کے واحد کینسر اسپتال پر بھی بم برسائے۔ فضا میں خون کی بو، زمین پر کچرے کے ڈھیر، خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے انفراسٹرکچر تباہ، ہر طرف غلاظت اور ملبے کے ڈھیر۔ فلسطینیوں کا تعفن زدہ ماحول میں دم گھٹنے لگا۔ UN ایجنسی اونروا کا کہنا ہے اسرائیل کی 9 مہینے کی آگ اور بارود کی بارش سے غزہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا، 40 ملین ٹن ملبہ اور کچرا جمع ہو چکا ہے، جس سے ہٹانے میں 15 سال لگیں گے۔ شبانہ محمود نے بطور پہلی برطانوی مسلم لارڈ چانسلر کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستانی نیاز شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا، کہا یہ ذمہ داری، استحقاق اور بوجھ دونوں ہے۔ عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے۔ ریپبلکن پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔
ٹرمپ نے ریاست اوہایو سے تعلق رکھنے والے دائیں بازو کے سینیٹر جیمز ڈیوڈ وینس کو اپنا نائب نامزد کیا۔ ملواکی میں کنونشن سینٹر آمد پر شرکاء نے سابق صدر کا پرجوش استقبال کیا۔ فلوریڈا کے ڈسٹرکٹ جج نے ٹرمپ کو خفیہ دستاویزات ساتھ لے جانے کے الزام سے بری کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے عدالتی نظام بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکی سیکرٹ سروس کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے واقعے کا آزاد جائزہ لینے پر اتفاق۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ سیکیورٹی ناکامی تھی۔ رہنماؤں اور امیدواروں کو سخت گیر رویوں میں کمی لانا ہوگی۔ بینکاک میں لگژری ہوٹل کے کمرے سے 6 غیر ملکی سیاحوں کی لاشیں ملی۔ تمام افراد ممکنہ طور پر زہر خورانی سے ہلاک ہوئے۔ مرنے والوں میں ایک ویتنامی نیاد امریکی شہری بھی شامل ہے۔ تھائی وزیر اعظم نے تمام ایجنسیوں کو فوری تحقیقات اور کارروائی کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں مزید 500 فیلڈ ہسپتالوں کی سہولت دیں گے۔ صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز تک پہنچانے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رکن صوبائی اسمبلی سعید اکبر نوانی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا 200 بنیادی مراکز صحت آئندہ سال تک 24 گھنٹے فعال ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس۔ علی امین گنڈاپور نے ایمرجنسی رومز، ٹیلی میڈیسن سینٹرز اور سیٹلائٹ سینٹرز کے قیام پر اصولی اتفاق کیا۔ اجلاس میں محکمہ صحت اور نجی تنظیم چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدے کا بھی اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی متعلقہ حکام کو ہوم ورک مکمل کر کے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ کورنگی، گلشن حدید، یونیورسٹی روڈ اور اطراف میں بادل برس پڑے۔ شہر میں شدید گرمی اور حبس کی صورتحال برقرار۔ سمندری ہوائیں بند ہیں۔ شہر کا درجہ حرارت 35، گرمی کی شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب۔ بالائی خیبر پختونخوا، سندھ کے بعض علاقوں میں آندھی جھکڑ کے ساتھ بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ دفاعی چیمپئن حمزہ خان ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ سے باہر۔ کوارٹر فائنل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حمزہ خان نے 2-0 سے خسارے کے بعد مقابلہ 2-2 سے برابر کیا۔ فیصلہ کن سیٹ میں کورین حریف نے 3-2 سے فتح حاصل کی۔ سنسنی خیز ٹاکرا 67 منٹ تک جاری رہا۔ ویمنز چیمپئن ایشیا کپ کے لیے قومی ٹیم کراچی سے سری لنکا روانہ۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ 19 جولائی کو روایتی حریف اور دفاعی چیمپئن بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نیپال اور متحدہ عرب امارات۔ گروپ بی میں بنگلہ دیش، ملیشیا، تھائی لینڈ اور میزبان سری لنکا شامل ہیں۔ یورو کپ میں کامیابی کے بعد اسپینش ٹیم کا شاندار ویلکم۔ فینس کی بڑی تعداد نے میڈرڈ میں ٹیم کا استقبال کیا۔ فاتح کھلاڑیوں نے بس میں وکٹری پریڈ کی۔ میڈرڈ کی سڑکیں لال رنگ میں نہا گئیں۔ بچے بڑے ہر فین نے اسپین کی جرسی پہن کر ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ فرانسیسی اسٹار فٹ بالر امباپے ریال میڈرڈ کا حصہ بن گئے۔ 9 نمبر کی جرسی پیش کی گئی۔ اسٹیڈیم آمد پر ہزاروں شائقین نے امباپے کو ویلکم کیا۔ فٹ بالر کا پی ایس جی چھوڑنے کے بعد ریال میڈرڈ کے ساتھ فری ایجنٹ کے طور پر 5 سال کا معاہدہ ہوا۔ ریال میڈرڈ امباپے کو 1,50,00,000 یورو سالانہ۔ سویڈش اوپن میں نڈال کیسپر کی جوڑی کا کمال۔ ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں حریف جوڑی کی ایک نہ چلنے دی۔ نڈال اور کیسپر نے گائرو اور میکول کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کیا۔ مونکی دیکھا، ٹائیگر دیکھا اور مور دیکھے۔ بہت اچھا لگا ہے۔ زو میں ٹائیگر بھی ہیں، مونکی بھی ہیں۔ لاہور میں خونخوار جانوروں کے لیے شفاف شیشے کے پنجرے۔ اب شیر، چیتے اور دیگر جانور انتہائی قریب سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بحالی کے بعد لاہور کا چڑیا گھر کھول دیا گیا۔ ای ٹکٹنگ کے ساتھ ساتھ نئے پرندے اور جانور بھی لائے جائیں گے۔ لندن کے دریائے ٹیمز میں راج ہنسوں کی گنتی شروع۔ 8 صدیوں سے جاری یہ مہم ہر سال 5 روز تک جاری رہتی ہے۔ دریا میں رہنے والے راج ہنس بادشاہ کے پرندے کہلائے جاتے ہیں۔ خصوصی ٹیم روایتی لباس میں لکڑی کی کشتیوں پر دریائے ٹیمز میں اترتی ہے اور راج ہنسوں کو پکڑتی ہے۔ ان کی صحت کی جانچ، وزن کیا جاتا ہے اور ٹیگ لگائے جاتے ہیں۔